सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर है। आज बड़ी तबदो के बाद आपने देखा कि बड़ी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स आई। 26वीं आइनी तरमीम जो कि अदालती इस्लाहात के हवाले से थी, आज काबीना ने उसे मंजूर किया है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज एक्सक्लूसिव मेहमान हैं, औशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराए इंसानी हकूक़, मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए क़ानून। जी आशतर औसाफ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो आपके पास आ जाता हूँ। ये 26वीं जो आपके अदालती इस्लाहात की वजह से आइनी तरमीम जो होने चाह रही है, उसे काबीना ने मंजूर कर दी है। अब इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और हमारे सुनने वाले सुनना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें जो अप्रूव्ड आई है वो है कि इस इस्लाहात में जो हम सुनने में था, जो स्टार्ट हुआ था इनिशियली, कि एक आइनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सेपरेट कोर्ट जो है वो बनेगी, वो अब शायद चेंज हुई है और वो आ गई है आइनी बेंच बनी है। तो ये जो आइनी बेंच बनी है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या दोनों सेम चीज़ है, या आइनी बेंच बेहतर है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो थी वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था? मेरे नज़दीक तो जी एक ज़रूरी था कि आप जो फेडरल मामलात हैं उसके लिए एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते, और मैं इस चीज़ का दाई रहा हूँ पिछले कई बरस से। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं, और बड़ी सिंपल तरीके से आप उसको देखेंगे कि फेडरल कवानीन और प्रोविंशियल कवानीन जो है उनको मेरे नज़दीक हाई कोर्ट में ही होना चाहिए, और वहीं पे उनके सारे मामलात, क्योंकि हाई कोर्ट्स की जहाँ पे जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात भी है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये हुआ कि उनके जो मसलन पंजाब का कोई इलेक्शन का मामला है और वो पंजाब की लोकल गवर्नमेंट का अगर मामला है तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, वो मामला वहीं पे ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए अंदर ही आपको एपेलेट कोर्ट्स बनाने चाहिए। लेकिन जब फेडरल मामला किसी प्रोविंशियल हाई कोर्ट के सामने आता है और उसको स्ट्राइक डाउन कर दें, तो वो फिर दूसरे हाई कोर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें शायद हम पे ये लागू नहीं होगा। तो एक एनॉमलस सिचुएशन बन जाती, और वो एनॉमलस सिचुएशन शायद अभी भी रहेगी इसी तरह जब तक कि हम इसके अंदर क्लैरिटी ना लाएं। तो बेंच बना देना, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही तो हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मुराद है कि दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी कोर्ट्स जो हैं वो कोर्ट्स हैं एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो और इन कोर्ट्स को इख्तियार हासिल है रिट जारी करने का। तो वो सारे मामलात हैं। मसलन अब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि रिलेट करते हैं, फॉर इंस्टेंस मिसिंग पर्सनस इन बलूचिस्तान। तो वो भी एक सिचुएशन बन जाती है कि हाई कोर्ट की रिट जो है वो जारी होगी तो वो इस्लामाबाद की टेरिटोरियल हद तक है, तो वो कैसे रिट जारी कर सकते हैं बलूचिस्तान के मुतल्लिक? तो मेरे नज़दीक इसको लाजमी तौर पे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि फेडरल लॉज से मुतल्लिक होना चाहिए था। अच्छा सर, ये जो हम सुन रहे थे हुकूमत के नुमाइंदे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सपोर्ट में जब स्टेटमेंट दे रहे थे कि क्यों बनना चाहिए, उसमें हम भी डिस्कस करते रहे हैं कि दो वजूहात थी। तो हुकूमत ने भी उन वजूहात को सामने लाए कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है 17 रुकनी बेंच है, अब इसके पास जो आपके पेंडिंग केसेस हैं, जो पाकिस्तान की अवाम के पेंडिंग केसेस हैं, तकरीबन कोई 62,000 से ज़्यादा आगे चले गए हैं।
تو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ صوبے کا مسئلہ اور دوسرے مسائل سارا وقت سپریم کورٹ اس میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، چنانچہ عام آدمی کے کیسز 12 سال 15 سال، چاہے وہ فوجداری ہو، سول ہو، کوئی بھی ہو، کرمنل ہو، وہ پینڈنگز ہوتے ہیں اور وہ لوگ مر جاتے ہیں اور وہ فیصلے نہیں ہوتے اور مرنے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے تاکہ کانسٹیٹیوشنل میٹر وہاں چلے جائیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹوٹل ان کیسز کو دیکھے جو کہ پینڈنگ کیسز ہیں. تو سر اب کیا ہوگا؟ اب کیا یہ آئینی بینچ جو ہے وہ پینڈنسی کو ختم کر سکے گا؟ اس کے بننے سے وہ مسئلہ وہ جو جس کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے، وہ مسئلہ حل ہوگا سر؟ میرا نہیں خیال ہے جی، بلکہ یہ ہوگا کہ ہمیں شاید سپریم کورٹ میں ججز اور لگانا پڑ جائیں، کیونکہ جب آپ ایک ڈویژن بنا دیں گے نا، سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویژن ہوگی جو کہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل معاملات یعنی آئین سے متعلق معاملات کو دیکھے گی، تو پھر اس کے لیے کچھ ججز کو مختص کرنا پڑے گا. وہ 3 کا بینچ ہوگا، 5 کا بینچ ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن چاہے جتنے بھی ججز کا بینچ ہو، وہ صرف اور صرف وہی کام کریں گے نا پھر. تو باقی کاموں کے لیے جو باقی جج رہ جائیں گے، چاہے وہ 12 ہیں 14 ہیں، تو وہ میرا خیال اس سے حل نہیں ہوگا. ہمیں لازمی طور پر سپریم کورٹ میں مزید ججز کی تعیناتی کرنا ہوگی. اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی جو اسامیاں خالی ہیں ان کو پورا کرنا بھی ترجیحی بنیاد پہ کرنا چاہیے. مثلا لاہور ہائی کورٹ میں 24 اسامیاں خالی، 24 اسامیاں، اور قریب 2 برس سے خالی ہیں. تو یہ آپ کو صرف اور صرف سپریم کورٹ کی حیثیت کے اندر ہی تبدیلی لانے کی بات نہیں ہے، ایک دور رس قسم کے آپ کو ریفارمز لانے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو ایگزیکٹو معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ یعنی کورٹس کے ایگزیکٹو معاملات کو اور جوڈیشل معاملات کو بھی دیکھنا ہے. تو لازم ہوگا کہ آپ کو نفری بھی بڑھانے پڑے گی، اور لازم ہوگا کہ آپ کو ایسے جج لے کے آنا ہوں گے جو کہ آئینی امور کے ماہر ہیں. اچھا، یہ جو آپ کے جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کتنے ججز ہونے چاہیے آئینی بینچ میں؟ جو ہم نے سنا ہے 5 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں. اگر یہی 5-7 ججز سپریم کورٹ میں آئینی بینچز میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو سر اور بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ بالکل، میں نے آپ سے بھی یہی عرض کیا کہ میرے نزدیک یہ حل نہیں کرے گا معاملات کو. جو تجویز تھی وہ تو یہ تھی کہ جو عام کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ سنے، جس میں ریویو کے میٹرز ہیں، جس کے اندر اپیلوں کے میٹرز ہیں، پٹیشنز ہیں، سروس میٹرز ہیں، ٹیکس کے میٹرز ہیں، اور جو سیاسی نوعیت کے یا آئینی نوعیت کے معاملات ہیں وہ ایک الگ کورٹ سنے. تو یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے نزدیک. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جب آپ آئینی ڈویژن یا آئینی بینچ بنائیں گے تو اس کے لیے آپ 5 سے 7 ججز کو اگر الگ کریں گے تو آپ پاس کتنے رہ گئے؟ 12. تو 12 ججز جو ہے 3 کے بینچ میں، یعنی 4 بینچ. تو یہ کام اس کا حل نہیں ہے. مثلا یہ اس میٹر کو حل نہیں کرتا. ایک اور ایشو بھی تھا سر کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے تو اس میں جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوں گے، خاص طور پہ وہ ججز جن کی کوالیفیکیشن ایسی ہوگی جو کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں گے یا جنہوں نے جو کانسٹیٹیوشن سبجیکٹ ہوگا LLM ہوں گے، تو ان کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ کانسٹیٹیوشن پہ فیصلہ کریں. موجودہ جو اس وقت ہم اعلیٰ عدالتوں میں ججز دیکھ رہے ہیں اس میں کرمنل سائٹ کے بھی ہیں، فوجداری سائٹ کے بھی ہیں، بینکنگ سائٹ کے بھی ہیں جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے. تو سپریم کورٹ میں جو ججز موجود ہیں، یہ سوال تو ابھی بھی اٹھ رہا ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس نہیں ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل پہ فیصلے دیتے ہیں. تو یہ میٹر بھی آئے گا کیونکہ ہم نے تو سپریم کورٹ سے لوگوں کو لینا ہے. جی ہاں، سپریم کورٹ ہی کے اندر جب آپ ایک سیکشن بنا دیں گے، ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں گے، یا آپ بینچ بنا دیں گے، آپ اس کو ڈویژن کا نام دینا چاہیں، تو وہ انہی میں سے لیں گے نا، نئے جج تو نہیں لے رہے آپ.
تو میرے نزدیک جو اس کا فوری حل نکل سکے گا نا، اگر آپ نے بینچ ہی بنانا ہے تو آپ کو ججز کی تعیناتی میں آپ کو فوری طور پہ مزید جج لگانا چاہیے، اور وہ جج لگانا چاہیے جو ہائی کورٹ میں جن کی پہچان ہو، جن کے متعلق یہ ان کا ایکسپیرئنس ہو ریٹ پٹیشن سننے کا یا وہ کیسز سننے کا جس کے اندر آئینی پیچیدگیاں اور گتھیاں ہوں جن کو وہ سلجھانے میں اپنی مہارت رکھتے ہوں. سو دیٹ از دی وے فارورڈ. اب جو بھی ترمیم ہو رہی ہے اس کے اندر ہی ہم نے رہ کے کرنا ہے. کاش ترمیم ایسی ہوتی جس کے دور رس نتائج ہو رہے ہوتے. اس کے نتائج مجھے فی الفور وہ چیز اچیو کرنے کے لیے نہیں نظر آ رہے جس کے لیے آئین میں تبدیلی کی جا رہی ہے. میں اس پہ آؤں گا ابھی آپ سے ایک دو سوال، لیکن سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے یہ مثلا حکومت اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے فوری طور پر یہ امینڈمنٹ لا رہی ہے، ورنہ بظاہر سر جن مقاصد کے تحت اس میں عدالتی اصلاحات لانے کی بات کی جا رہی تھی وہ آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا. آپ ایگری کرتے ہیں سر اس بات سے؟ دیکھیے، پہلی اس سے تو میں ڈس ایگری کروں گا کہ یہ حکومت اپنے لیے کرا رہی ہے. یہ حکومت کا ہے نہیں، یہ تو کولیشن کا بھی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا بھی بل ہے جو کہ حکومت میں شامل نہیں ہیں. مثلا جے یو آئی حکومت میں شامل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کوئی بھی نامنی جو ہیں وہ آپ کی کابینہ کے رکن نہیں ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں. سو اٹ از اے پی ٹی آئی کاش اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتی، اور جس طرح بجٹ میں کٹ موشنز ہوتی ہیں اس طرح وہ اپنے بڑے جید قسم کے ان کے وکلا ہیں. علی ظفر ہیں وہاں پہ، بہت اچھے وکلا ہیں جو کہ اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے تھے. حامد خان صاحب ہیں، اپنا حصہ ڈال سکتے تھے. افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، اور شاید اسی لیے نہیں ڈالا کیونکہ ان کو اپنی سیٹیں بچانا ہے. جو ان کا بانی ہیں یا جو ان کے لیڈر ہیں ان کا حکم ہی چلتا ہے. وہاں پہ مجھے کوئی کنسنسس یا مجھے وہاں پہ کوئی مشاورت نظر نہیں آتی. کاش وہ بھی حصہ ڈالتے. کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہ سر بڑھا دیا ہے، اور اس میں صرف 4 ممبر، 2 سینٹ سے اور 2 آپ کے قومی اسمبلی سے ڈال دیے ہیں، اور یہ فیصلہ کریں گے آپ کے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ 4 ممبر؟ اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ورنہ تو سارے ممبر وہی ہیں جو پرانے ہیں. تو اس قسم کی جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جو پہلے تشکیل دیا گیا تھا اس کے 2 حصے تھے. ایک جوڈیشل کمیشن تھا اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی. پارلیمنٹری کمیٹی کو عضو معطل بنا دیا گیا تھا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات تھی. اب ان کو دونوں کو امیلگمیٹ کر دیا گیا، اور اس میں خواتین کی بھی ریپرزنٹیشن ہوگی اور مائنورٹیز کی بھی ہوگی. اور ہو کیا رہا تھا؟ وہ یہ رہا تھا کہ جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے وہی جج بنتے تھے، کیونکہ ان کو نہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. دوسرا، جو غیر جج تھے ان کو تو اوور رول کر دیتے تھے بالکل. اس کے اندر چونکہ ان کے پاس ووٹنگ پاور بھی وہ نہیں تھی، تو اس لیے یہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ آئین میں تبدیلی لائی گئی تھی اس کو ججز نے خود ہی ختم کر دیا. اب ججز کی تعیناتی صرف جج ہی نہیں کریں گے بلکہ منتخب نمائندے کریں گے. یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو ایک اوور سائٹ کا ہے معاملہ وہ آ جاتا ہے. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کون اپوائنٹ کر رہا ہے یا کون ریکمینڈ کر رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب جج کوئی بن جاتا ہے تو وہ اس کے مرہون منت تو کبھی بھی نہیں رہے گا جس نے اس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہو. مشاورت سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور کلیکٹیو وزڈم ہی ہے وہ راستہ
جس کے ذریعے آپ ملک اور قوم کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس میں ایک تو چیف جسٹس کی عمر کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ جی 65 سال ہے اور 3 سال ان کی مدت کا کر دیا ہے کہ 3 سال وہ رہ سکتے ہیں، اگر 65 سال کور ہوتی ہے نہیں ہو تب بھی وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے. دوسرا ان کی تقرری جو ہے وہ 12 رکنی خصوصی کمیٹی کرے گی، جن میں 8 قومی اسمبلی کے اور 4 سینٹ کے اراکین ہوں گے. اسے کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ادارے کے سربراہ کے لیے ایکسیڈنٹ آف برتھ کبھی بھی آپ کا تھریش ہولڈ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ ایک پرٹیکولر تاریخ کو پیدا ہو گئے اور آپ سے جو زیادہ سمجھدار صاحب جو ہیں وہ ایک دن بعد میں پیدا ہوئے تو وہ تو چیف جسٹس نہیں بن سکتے تھے، اور آپ اس لیے بن گئے کیونکہ آپ ایک پرٹیکولر ڈیٹ کو پیدا ہوئے. تو یہ اس کو ہم جب ساری باقی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرٹ کم فٹنس اینڈ ایکسپیرینس لازم ہے، تو اس میں کیا، اور اس میں کسی کو خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو جو میرٹ میں پورا اتریں گے وہی چیف جسٹس بنیں گے. لیکن سر ٹوٹل ڈسکریشن پارلیمنٹ کو دے دی گئی ہے، ٹوٹل ڈسکریشن. چیف جسٹس اہمیت کیا حامل ہوتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسلز پہ بھی ان کا رول ہوگا. حالانکہ اب ایک قانون آ گیا ہے جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 3 رکنی بینچ، پہلے تو سر آپ کو پتہ ہے لوگ 64 65 54 100 موٹو نوٹس لے چکے ہیں اور کس طرح کی تباہی آئی ہے، میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا. تو یہ فیصلہ بھی چیف جسٹس جہاں ہوتا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ کا ذکر ہے، آئین اور کانسٹیٹیوشن میں چیف جسٹس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھنے آیا کہ چیف جسٹس بہت پاور ہوتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ اب عدالت یعنی پارلیمنٹ کے اختیار میں دے دیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے سر؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چیف جسٹس کے پاس کوئی انفرادی فیصلہ کرنے کا کبھی بھی اختیار نہیں تھا. یعنی وہ خود سے کوئی کورٹ ہولڈ نہیں کر سکتے، خود سے کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے. He has to sit with other judges. اب وہ ایک مشاورتی عمل کا حصہ بنا دیا گیا. یعنی اب 3 ججز جو ہیں چیف جسٹس سمیت ماسٹر آف راسٹر ہوں گے. تو اختیارات تو ایسا نہیں ہے. اس لیے چونکہ اس چیف جسٹس کے کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی کو ڈیموٹ کر سکیں ججز کو، یا وہ ججز کو ٹرانسفر کر سکیں، یا ان سے کوئی کیسز چھین لیں. تو یہ بھی جب اختیار نہیں ہے تو ہی از مور ناؤ. اب اس سارے معاملے میں جو ٹویکنگ ہوئی ہے اور جو پروسیجر کا جو قانون آیا ہے تو وہ ہی از ون آف دی ادر ججز. ہی از، آپ کہہ سکتے ہیں ہی از فرسٹ امنگسٹ ایکولز. اس لیے چیف جسٹس کی تقرری، ججز کی تقرری، اس میں اگر عمل آ جائے مشاورت کا، ایک عمل آ جائے شفافیت کا، ایک عمل آ جائے اس چیز کا کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا، تو اس میں کوئی حرج مجھے نظر نہیں آتا. میں یہاں روکوں گا ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا سر، یہ ایک جو کمیٹی ہے، یہی جو جوڈیشل کمیشن ہے، وہ جو ہائی کورٹ میں ججز ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ آیا ہے. میں نے تھوڑا بہت تو ابھی سنا ہے کہ ان کی کارکردگی کو بھی مانیٹر کیا جائے گا کہ آیا وہ 1 سال کی ان کی کارکردگی کیا ہے. تو یہ تو ایک اچھی علامت ہے، لیکن سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں ان کی کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی الگ سے انتظام یا اس مسودے میں اس کا کوئی طریقہ کار سامنے نہیں آیا. میری سجیشن تو یہ تھی کہ جی جہاں پہ آپ ججز کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کی فزیکل مینٹل جو فٹنس ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں. کوئی میرا کسی کی ہجو کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر ہم الیکٹڈ لوگوں کے بارے میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں
تو ہم ان لوگوں کے بارے میں جن کو بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، یہ کسی کو ڈیتھ سینٹنس دے سکتے ہیں، کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں کوئی حرج نہیں ہوگا ان کو دیکھنے کا۔ ایک اور میرے نزدیک تجویز ایسی تھی جو کہ بہت ہی ضروری تھی، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ جوڈیشل کمیشنز کو یہ اختیارات دیتے ہیں کہ وہ ججز کے معاملات کو دیکھیں، وہاں پہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ ججز کے معاملات میں تو کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کا اختیار بھی اس کمیشن کو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ججز کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر وہ انصاف کیسے دے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ ساری باتیں ڈیبیٹ ہوں گی اور ان کو آگے لے کے چلیں گے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں، اسٹیچوٹ میں امینڈمنٹس ہوں، قوانین میں کوئی چینجز لانے ہوں، یہ یاد رکھیے کہ ان کو اگر ڈیبیٹ کیا جائے گا تو کسی بھی صورت میں اس کے اندر کوئی جھول نہیں رہ جاتا۔ تو ڈیبیٹ بہت ضرورت ہے، مشاورت بہت ضرورت ہے، اور ایکسپرٹس کا ہونا ضرورت ہے۔ اب اگر نیت پارلیمنٹ سر، میں نیت کا بھی تو بہت ضروری ہے نا سر، نیت بھی تو ہے نا۔ اب میں ایک دیکھیں، سوال آپ سے کرتا ہوں سر، ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں سر، پارلیمنٹ جو ہماری ہے موجودہ، اس میں جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے، یعنی پارلیمنٹ میں جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، وہ تو سر 280 آرٹیکل اور 7 شیڈیول ہے آپ کے آئین میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پوری ممبر آف پارلیمنٹس ان آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ممبر آف پارلیمنٹ جو وہ آتے ہیں وہ تو آئین اور قانون کو سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی کوالیفیکیشن ہی زیرو ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی جاہل آدمی، چلے میں پورا اوپن کہتا ہوں، کہ عوام نے اس کو منتخب کر دیا اور وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہو گیا، اور وہی وہ 12 رکنی بینچ کا حصہ بن گیا، کمیٹی کا خصوصی، جو کہ 4 ممبر سینٹ اور 8 قومی اسمبلی، تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ کرے گا، اور وہ آئندہ آنے والے اگر سپریم جوڈیشل آپ کے کمیشن میں وہ 4 جو 2 سینٹ سے اور 2 اس کے جاتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو کیا سر پارلیمنٹ کو اپنی جو ان کی جوڈکشن ہے، جو ان کا مقام ہے، بالادستی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر ایجوکیشن، میرٹ، یہ ساری چیزوں کی اہمیت نہیں ہے جو یہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور میں اس بات کو پچھلے کوئی 10-12 برس سے ہر جگہ جہاں مجھے موقع ملا میں نے کہی ہے اور کرتا رہوں گا۔ میرے نزدیک یہ لازم ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی ایک سمت بنائیں، پارلیمنٹیرینز کی ایک سمت بنائیں، اور وہ پارلیمنٹیرینز خود بنائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ آپ ان سے وہ اختیارات لے لیں جو کہ ڈیولپمنٹ فنڈز، وہ اختیارات لے لیں کہ وہ جب کسی کے پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات کر سکتے ہوں، وہ اختیارات لے لیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کا اپنے علاقوں میں کوئی کام کروا سکے۔ تو پھر ان کی توجہ کن چیزوں پہ ہوگی؟ ان کی توجہ ہوگی پھر قانون سازی پہ، جس کے لیے پارلیمنٹ میں وہ آتے ہیں، جس کے لیے وہ پروونشل اسمبلی میں آتے ہیں۔ تو اب آپ کا سوال ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کون کرے گا؟ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، اور میں نے یہ ڈرافٹ بنا کے بھیجا ہوا سب جماعتوں کو بھیجا کہ دیکھیے، آپ لوکل گورنمنٹس کو ٹینیور کا سیکیورٹی دیں، اس کے پروونشل اسمبلی جو ان کو ڈسمس کر سکتی ہے وہ اختیار پروونشل اسمبلی سے لے لیا جائے، چیف منسٹر سے وہ اختیار لے لیا جائے، ان کو امپاور کریں تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کا کام اپنے علاقوں میں کر سکیں۔ جو کام پارلیمنٹیرینز کا ہے اس کے لیے آپ کے پاس بہت گنجائش ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایم اے کیا ہوا ہو یا آپ نے لا پڑھا ہوا ہو اس لیے آپ پارلیمنٹیرین پڑھیں۔ بہت سارے پارلیمنٹیرینز آپ کے ایسے ہیں جنہوں نے لا نہیں پڑھا ہوا، لیکن انہوں نے بہت محنت سے اس کے اندر، ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر شیر افغان آپ کے سامنے ایک بہت بڑے میں پڑھے لکھے کی پارلیمنٹیرین بات کر رہا ہوں سر، یہاں پہ بات ٹیکنیکلٹی کی نہیں آ رہی ہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا کم ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص اگر فرض کیجئے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے سر، اس کو لکھنا ہی نہیں آتا ہے، اور ہمارے ہاں وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے،
اور جہاں تک ڈیولپمنٹ فنڈز کا تعلق، آپ نے کہا بہت صحیح کہا کہ یہ لوکل باڈیز کو جانا چاہیے. یہ تو آلریڈی آئین کا حصہ ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا اختیار بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی پارلیمنٹ کے کسی قانون اور آئین میں نہیں ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر یہ جو پارلیمنٹ میں آنے کا، آپ عدلیہ کی تو اصلاحات کر رہے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی اصلاحات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے اہم ترین قانون سازی ہوتی ہے اور پڑھے بغیر ہم جب انٹرویو لیتے ہیں بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹ سے، وہ سر صرف جو ان کے باس نے کہہ دیا اس کو وہ آپ کے انگوٹھا لگا دیتے ہیں. میں انگوٹھا اس لیے کہوں گا کہ وہ سائن بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگ جو پارلیمنٹ میں آئیں گے تو کیا پارلیمنٹ کو اپنی اصلاحات نہیں کرنی چاہیے، اور وہی پارلیمنٹیرین جو انگوٹھا لگاتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر کریں گے، وہ سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کریں گے؟ سر یہ بھی تو بہت بڑی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ غلط پالیسی ہے، غلط پلاننگ ہے، غلط عمل ہے. سر اس کے لیے ازحد ضروری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹیرینز خود اس طریقے سے اس کے اوپر قانون سازی کریں، اس طریقے سے آئین میں اصلاحات لے کے آئیں کہ وہ بھی ایک چھلنی وہاں پہ بھی لگا دی جائے کہ جو لوگ اس میں سے گزر کے آئیں گے وہی پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے. اور پہلے ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی کہ آپ نے کہا کہ بی اے جو کم از کم ہونا چاہیے، اور پھر کیا ہوا، لوگوں نے بی اے کی جعلی ڈگریاں لینی شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے بی اے کیا ہوا ہے. سو یہ ایک کمپلیکس سارا سلسلہ ہے. آپ نے جو کہا اس میں بہت وزن ہے، لیکن ساتھ میں کیا یہ معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف ججز ہی کو دے دینا چاہیے یا ایک ہیپی مکس ہونا چاہیے؟ تو ہیپی مکس کے لیے ہمیں ایک تدریجی عمل سے گزرنا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے جو نصاب ہے اس کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئیں. اب آپ دیکھیں گے کہ جب میں پڑھتا تھا، آپ تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سیوکس پڑھنے کا موقع ملا اسکول میں نہیں، ہم نے اپنے نصاب میں سے سیوکس یعنی معاشرتی علوم ہی نکال دیا گیا ہے. اس کو واپس لے کے آنا ہے. ہم نے اپنے معاملات کو صرف انفارمیشن کے اوپر بیس نہیں کرنا، ہم نے نالج پہ لے کے آنا ہے. ہم نے صرف نالج پہ ہی نہیں لے کے آنا بلکہ اس کے اندر آپ نے تربیت کو بھی شامل کرنا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہم بالکل ان سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں سر پارلیمنٹ کو اپنے اندر بھی اصلاحات لانی چاہیے، اور یہ چیز بھی آنا چاہیے ان کے ہاں جہاں وہ جوڈیشری میں اصلاحات لا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی کچھ قدغن ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں قانون سازی ہوتی ہے، پڑھے لکھے کا کام ہے، وہاں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے، وہاں پر ایس ایچ او لگانے کا کام نہیں ہے، وہاں پر ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری بات جاری ہے ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر میں آتا ہوں، ذرا ٹائم میرے پاس کم ہے، میں ذرا اس کے اوپر بھی آ جاتا ہوں. الیکشن کمیشن کا یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں 8 ججز نے دوسری دفعہ وضاحت دے دی سر. حالانکہ سر 12 جولائی کے فیصلے پہ ریویو کا فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے، اور 13 ججمنٹ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے تقریباً 13 ججمنٹ الیکشن کمیشن کا ہو اور پشاور ہائی کورٹ کا ہو، لیو گرانٹیڈ آرڈر ہو، اس کے بعد کلیریفیکیشن پہ کلیریفیکیشن، اور یہ لیکن ریویو کا نہیں آیا. اور 2 وضاحتیں آ گئی جس پہ چیف جسٹس نے آپ کے سوال پوچھ لیا ہے رجسٹرار سے. تو ایک تو سر اس پہ ذرا سا مجھے بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ اگر الیکشن کمیشن خود یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور دوسری طرف الیکشن ایکٹ 2017 موجود ہے جس کے اوپر اسپیکر لکھ چکا ہے، اور اب ریزرو سیٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے جو نہیں کر رہی ہے، تو سر سولوشن کیا ہے؟ 2 سوال ہیں سر. سولوشن آسان نہیں ہے.
دیکھیے جب یہ فیصلہ آیا اور 63A کا جب فیصلہ آیا تھا تو دونوں دفعہ میں نے یہی عرض کیا تھا, آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ, کہ اس سے کسی قسم کا جو کنفیوژن اگر ہے تو اس سے وہ کنفیوژن دور نہیں ہوگا, بلکہ معاملات اور کنفیوز ہو جائیں گے. اور وقت نے بتایا کہ یہ بات اسی طرح ہی ہے, کنفیوژن بڑھ گئی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ وضاحت آئی ہے. وضاحت کس چیز کی دینی ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز مبہم ہو, ابہام ہوگا تو وضاحت دینے کی ضرورت ہے. تو ایسا فیصلہ کیوں ہے جس کے اندر ابہام ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو نہ تو کوئی کاز لسٹ جاری ہوئی ہے, نہ اس پہ کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے, نہ یہ ججز کے متعلق کچھ ہے کہ وہ کہاں اسمبل ہوئے. اور آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ وہ فائل کہاں ہے جس کے اندر یہ اوریجنل ریکارڈ کیا گیا ہے. یس. جی, تو یہ ساری بڑی تشویش انگیز باتیں ہیں. اسی لیے میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی تھی, ہے اور شاید رہے گی کہ آپ ایک ایسا کورٹ بنائیں جس کے اندر کسی قسم کے بینچز نہ ہوں. اور تجویز یہی تھی کہ ہر صوبے سے 2 ججز آپ لے لیں اور ایک چیف جسٹس ہو جو بائی روٹیشن چیف جسٹس بنے, سال کا ٹینیور ہو, اور اس کو کوئی اختیار نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ بینچز بنا سکے یا کچھ. اور یہ معاملات کنسنسس کے ساتھ, جب صوبوں کی بھی نمائندگی ہوگی تو پھر آئین تو صوبوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نا, اور اس کا اطلاق جو ہوگا وہ تمام صوبوں پہ یکساں ہونا چاہیے اور اس کے متعلق ساری بات بھی یکساں ہونی چاہیے. تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور آئینی اداروں میں ٹکراؤ جو ہے وہ ایمیننٹ ہو گیا ہے. اب کیا سپریم کورٹ کے کسی بینچ جس نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ وضاحتیں دے؟ معذرت کے ساتھ بصد احترام نہیں ہے. اور یہ کچھ جو ہو رہا ہے اس سے عوام بھی بہت پریشان ہے, لیگل کمیونٹی بھی اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی نظیر بنتی چلی جا رہی ہے جہاں پہ کبھی بھی کوئی فیصلہ جو وہ حتمی نہیں ہو سکے گا. تو یہ تو وہ آپ کے سوال کا وہ والا حصہ ہو گیا. دوسری بات جو دوسرا آپ کا سوال ہے, دوسرا حصہ ہے کہ یہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. اس کا حل فی الحال یہ ہے کہ یہ سارے معاملات پارلیمنٹ ہی کے پاس جانے چاہیے. پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے اس بات کو کہ جہاں پہ ایک اس طرح کی سچویشن آ جائے جہاں پہ مخصوص نشستوں کے اوپر کسی پارٹی نے کبھی کہا نہ ہو, اور جب اس کے لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹی کو جوائن کریں, اس صورتحال میں کیا ہوگا. سو دیٹ لا تو کین سر بی میڈ بائی الیکشن دی ایکٹ پارلیمنٹ. الیکشن ایکٹ 2017 میں کلیریفیکیشن دے تو میں دی ہے چینجز لا انہوں نے. دی ہے, اب اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو عمل تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا سر, نوٹیفائی تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, وہ کرنے کو تیار نہیں ہے سر. اور دوسری طرف وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہہ رہا ہے کہ وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اور تیسری طرف ان کی نظر ثانی اپیل پڑی ہوئی ہے, وہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں سر کہ سولوشن کیا ہے. یہ سپریم کورٹ کا جس بینچ نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چیلنج کر سکے. یہ بھی بہت ایک عجیب سی بات ہے, لیکن نیور دی لیس اٹ از فار دا پارلیمنٹ ٹو میک لاز, اور جب تک کہ وہ لا جو ہے وہ اسٹیچوٹ بک کا حصہ ہے اس کو آپ اس میں عمل ہی ہو سکتا ہے, اس کی پہلو تہی نہیں ہو سکتی. اور اس میں لکھا ہے not withstanding any judgment of any court. تو سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں سر, اس میں قانون اگر کی ترمیم کی صورت میں نئے قانون پر عمل کیا جائے گا تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو فیصلہ مثلا کر لینا چاہیے, ڈیسیجن لے لینا چاہیے, آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. اچھا سر, میں آخری سوال ہے میرا, میں چاہوں گا اس کی رائے بھی لے لوں. بڑے چیف جسٹس دیکھیں ہم نے ابھی قریب میں سر, اگر میں چودھری افتخار سے لے کے چلوں کہ ایک 67 سو موٹو نوٹس لیتا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں ثاقب نثار نظر آتے ہیں, وہ 54 لیتے ہیں, پھر کھوسا صاحب بھی نظر آئے, پھر اس کے بعد اور بھی کئی چیف جسٹس ہمیں نظر آئے, بندیال صاحب بھی نظر آئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
سر ایز اے طالب علم انہوں نے سر تقریباً 4 اہم ترین انکانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن غلط فیصلہ جبری فیصلہ وہ آپ کو اس کو درست کیا سر، جس میں 62(1) بھی ہے، 63(a) بھی ہے، نیب کا بھی ہے، بھٹو صاحب کا بھی ہے. تو ایز اے چیف جسٹس آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کا دور کیسا لگا سر؟ آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے سر. ایک تو یہ کہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے ریکارڈ کے مطابق کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا تھا، اور وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ججمنٹس دیے ہیں وہ ججمنٹس ان کے صرف اپنے نہیں ہیں، باقی ججز نے ان کو انڈورس کیا، ان پہ دستخط کیے، ان سے اختلاف نہیں کیا. تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے، یا یہ ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے. جب ان کے ساتھ ججز باقی متفق ہوں تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ اسی لیے جو ہیں اس میں ریویو ہوتے ہیں، اس کے اندر اپیل کی گنجائش ہے، کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی کو درست کرنا ہی ایک درست قدم ہے. لیکن سر یہاں پر ایک فرق میں سامنے لاؤں گا کہ یہ 63(a) کا فیصلہ جو نظر ثانی اپیل تھی وہ پینڈنگ ہو رہی تھی نا سر. تو چیف جسٹس کا یہ اختیار کہ انہوں نے اپنا اختیار کمیٹی کو دیا اور پھر اس میں ایک فیصلہ آیا کہ نہیں سنا جائے یہ، تو سر یہ بھی تو کریڈٹ جاتا ہے نا. یہ فیصلہ تو ظاہر ہے تمام ججز کا ہوتا ہے اور جو اکثریتی جج دیتے ہیں. جی لیڈرشپ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جی لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ لیڈر صرف وہی نہیں ہو جس کو بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ لیڈرشپ تفویض ہو جائے. لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس ایکسپیرینس ہو، جس کے پاس سگاسٹی ہو، جس کے پاس وہ ایکسپیرینس ہو، جس کے پاس جو میرٹ پہ پورا اترتا ہو. لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور بہت مناسب ہوتا ہے کہ لیڈر اس کو بنایا جائے جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، وقت دیا آپ نے، اپنا وقت دیا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.